अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही। आज आप देख रहे हैं बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का पॉडकास्ट। यकीनन हर दफा की तरह एक दफा फिर आप लोगों से गुजारिश होगी कि प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज शेयर सिर्फ अपनी कम्युनिटी में नहीं करना बल्कि हर जगह करना है, ताकि आज दुनिया को हम बता सके कि इंक्लूजन एक्चुअली है क्या, पैशन क्या है। आप अपने रिसोर्सेस के कम होते हुए या रिसोर्सेस के ना होते हुए अपने पैशन को कैसे पूरा कर सकते हैं, आज हम यही सीखेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि हिडन टैलेंट के साथ और हिडन हमारे हीरोज होते हैं। वो हीरोज जो सामने नहीं होते लेकिन बैक एंड पे वो सर्विसेज या वो अपनी सलाहियतों से काम कर रहे होते हैं, काविशें उनकी सामने आ रही होती हैं जो शायद आपकी लाइफ को आपको पता भी नहीं होता। मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डायरेक्टली आज के मेहमान से वाकिफ ना हो, लेकिन उनकी लाइफ में कहां कहां तब्दीली आ रही है, किस किस तरह हमारे इंस्टीट्यूशंस के जो एटीट्यूड्स है उसमें चेंजेस आ रही हैं, यकीनन शायद उन्हें पता भी नहीं है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो हमारे अनसंग हीरोज में से एक नाम है, जो शायद बगैर मालूम हुए हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस के एटीट्यूड्स को चेंज किया जा रहा है। हमारी अवाम, पाकिस्तान की अवाम की जो सोच है, उनकी अप्रोच है, वो चेंज होती जा रही है। इसी को आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं अदीब एजाज साहब। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सर? तभी ठीक है आप? हम थैंक यू सर। बहुत सारी बातें करनी है, पता है टाइम बहुत कम है, हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। अदीब साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना बचपना बताइए कि कहाँ गुजरा, एजुकेशन कहाँ हुई है आपकी? एजुकेशन जो प्राइमरी है वो क्वेटा की है मेरी। अच्छा, ओके। वालिद साहब और वालदा क्वेटा चले गए थे, मैं 6 मंथ्स का था जब, और कुछ मेडिकल इश्यूज थे वालिद साहब के जिसकी वजह से डॉक्टर्स की एडवाइस पे वो क्वेटा गए। उसके बाद फिर प्राइमरी वहाँ गुजरा, सेकेंडरी एजुकेशन कराची में ली, फिर इंटरमीडिएट, फिर यूनिवर्सिटी। और मेजर जो और मेरा जो आईटी का बैकग्राउंड है वो भी मेरे क्वेटा से ही स्टार्ट हुआ। वो भी इंटर के बाद मैं जब छुट्टियां गुजारने गया, क्योंकि वालिदैन वालिद वहीं थे, वहाँ बाकी फैमिली कराची में थी, तो वहाँ पे फिर मैंने कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह किए, फिर उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ से एक आईटी का साथ बना। तो ये बचपन का जो आपने पूछा वो नहीं, तो यानी कि आप बेसिकली कराची के थे लेकिन आपको क्वेटा जाना पड़ा। जी, राइट। ओके, तो अब कंप्लीटली कराची में ही है? जी हाँ, अब कंप्लीटली कराची में। और व्हाट अबाउट पेरेंट्स सर? व्हाट अबाउट पेरेंट्स मेरे वालिद साहब हयात नहीं, अब 2004 में उनका इंतकाल हो गया, और वालदा मेरे साथ हैं, वो कराची में ही हमारे साथ। ओके, सही है। और शादी भी आपकी कराची में ही हुई है, क्वेटा में नहीं हो गई? कराची में। जी बिल्कुल। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि वैसे आप पर्सनली क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जॉब या आपका बिजनेस, किस साइड पे आप? देखिए, स्टार्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इन आईटी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से मैंने अपना आगाज़ किया। 1997 में मेरी पहली जॉब हुई। बड़ी कम सैलरी होती थी, हालांकि मेरे ख्याल 1200-1300 रुपये उस वक्त सैलरी थी, लेकिन वो भी बहुत थी। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने लर्निंग की, और फिर एलिवेट होते चले गए पोजीशन। फिर 1997 में मैंने जो है वो स्विच की एक और कंपनी, जो कि बड़ी एक पाकिस्तान की बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर इस वक्त है, और उस कंपनी में फर्स्ट येलो पेजेस ऑफ पाकिस्तान की जो हमने ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई, तो वो बनाई 1995 से स्टार्ट हुई थी वो, लेकिन 1997 में उसको एक नया बिल्कुल शेप दिया। पहली डेटाबेस थी ऑनलाइन जो कि ISO सर्टिफाई हुई पाकिस्तान में। ओके। और पाकिस्तान में तो बाद में ट्रेंड आया, आपको दुनिया में पता ही है, अमेरिका में कहीं पे भी देख लें तो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले येलो पेजेस लेता है और येलो पेजेस में अपनी एंट्री करवाता है, क्योंकि वो बिजनेस डेटाबेस है। इस तरह से आईटी का बैकग्राउंड होता चला गया। वहाँ पे फिर वेबसाइट्स का एक क्रेज आया, तो हमने फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट्स बनाने वाली कंपनी का एक समझ टाइटल हासिल किया कि जितने भी हमारे एडवर्टाइजर्स थे येलो पेजेस के, उनकी वेबसाइट्स बनी। तो मैं फिर उस तरह से उसी कंपनी में एलिवेट होता चला गया। तो मैं फिर वेब एंड ई कॉमर्स डिवीजन का हेड बना। फिर हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स लॉन्च हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उस कंपनी की तरफ से मैं पहला टेक्निकल कोऑर्डिनेटर रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, कोटा सुपरवाइजरी काउंसिल और
جتنے بھی ہمارے 5 ایکسپورٹرز پائلٹ پروجیکٹ ہم نے کیا تھا، وہ پہلی شاپنگ کارٹ آن لائن بنانا، اس کی پیمنٹ گیٹ وے سیٹ کرنا، سنگاپور سے ہم نے پیمنٹ گیٹ وے لیا تھا، اور پھر اس پوری ایکٹیویٹی کو یا ٹرانزیکشن کو پورا کمپلیٹ کر لینا سائیکل کو، تو وہ ڈیمونسٹریشن دیا تھا. الحمد للہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد پھر وہ کمپنی وینٹ انٹو ایونٹ مینجمنٹ ان ایئر 2000. تو 2000 سے سمجھ لیں کہ وہ پھر پکڑ کے کمپنی کی مینجمنٹ نے اس طرف کر لیا. تو پھر ایونٹ مینجمنٹ میں بڑی گل کھلائے، اللہ کا شکر ہے کہ بہت کامیابیاں حاصل کی. پھر اس ایونٹ مینجمنٹ میں ایک کرائسس تھا ہماری اس کمپنی کو کہ میڈیا ریلیشنز کا. تو میڈیا ریلیشنز پھر اس کمپنی کے اندر مجھے رسپانسبلٹی دی گئی، تو میں ہیڈ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا کے طور پر اس کمپنی میں آگے میں نے پرفارم کیا سینئر لیول پہ، اور وہیں سے پھر میں نے پھر 2013 میں اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. تو یہ اب تک کا سفر ہے. پھر کمیونیکیشن، اگر آپ ویسے کور میری انوالومنٹ دیکھیں کہ پروفیشنل کیا ہے، تو میں ایک تو انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میڈیا پروفیشنل، آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، میڈیا پروفیشنل، اور اسی طریقے سے میں کمیونیکیشن اور میڈیا پی آر مینجمنٹ. تو اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں کہ میڈیا پروفیشنلزم اور جو جرنلسٹ کے اس کے درمیان کیا آپ سمجھتے ہیں ڈفرینس؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آج بھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی موبائل ہے اور میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں کل کو اپنے آپ کو جرنلسٹ کے طور پر مشہور کرتا ہوں، تو ہمیں پرنسپلی یہ ہم سب لوگوں کو ہماری اخلاقی بھی ذمہ داری ہے کہ میں نے کوئی جرنلزم کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اوکے، جو جرنلسٹ ڈکلیئر، کیونکہ میرے والد صاحب تو جرنلسٹ تھے اور اخبار نکالتے رہے وہ کوئٹہ میں بھی، تو اس لیے اس کو ہمیں پرنسپلی فالو کرنا چاہیے کہ میں جرنلسٹ نہیں. اچھا، اوکے. میڈیا پروفیشنل ہوں، کیونکہ میڈیا کمیونیکیشن براڈ کاسٹ میرا اپنا چینل ہے، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں پھر بھی اپنے آپ کو جرنلسٹ نہیں کہتا. یعنی کہ اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے پرٹیکولر اسپیسیفک ایجوکیشن حاصل کی ہے وہی جرنلسٹ کرا سکتا ہے، ادروائز نہیں کرا سکتا. جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، جس نے کوئی ڈگری لی ہے، جس نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، جس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے. تربیت تو بہت ہوئی ہے، لیکن جو اکیڈمکس ہے نا وہ ضروری ہے. پاکستان کے بہت سارے جرنلسٹ گئے. اب وہ تو ہے، پھر جب ہم کوئی بہت زیادہ بڑا ایشو بن جاتا ہے تو پھر اس کی بخیے ادھیڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اچھا جی اس کے پاس تو کوئی ڈگری بھی نہیں ہے. میں نے کہا پہلے ہی ہم سرنڈر کر دیں. سر تو اس وقت بھی آپ کی ایم کیو ایم سے ہے ڈائریکٹلی ریلیشنس یا کچھ الائنمنٹ ہے؟ بینگ اے کراچیائٹ، obviously جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے دوست احباب ہیں، جتنے بھی سینئرز ہیں. ظاہر ہے ہم نے زمانے طالب علمی میں ان کے بھی طالب علمی کے زمانے سے واقفیت ہے، بہت سارے رولز پلے کیے اے پولیٹیکل رہتے ہوئے بھی کہ ہم بہتری لے کر آئیں. بہت بڑا ایک کیمپین تھی سائبر ریولیوشن، جس میں ہم 2009 اور 2010 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس وقت جو میں لیڈ ٹرینر تھا اس میں، تو میں جب اسٹیج پہ بات کر رہا ہوتا تو میں کہتا تھا کہ وہ دور آنے والا ہے کہ جب ہم کنونشنل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کو کوٹ کیا کرے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ ٹرمپ پہ کوئی اسٹیٹمرٹ پیپر پہ نہیں آتی، وہ ایکس پہ آتی ہے، اور پھر ہمارا کنونشنل میڈیا اٹھا کے اس کو پروموٹ کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ بہت سارے جو بھی گورنمنٹ ہے، چاہے وہ پاکستان میں کسی بھی صوبے میں ہو، اس کے ساتھ مل کے ہم کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھیں سب لوگ اگر پولیٹیکل ورکرز ہو جائیں گے نا تو پھر وہ رہے گا کون جو نیوٹرلی کام کرے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جو ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے ہوں، بات کر سکتے ہوں، کوئی رول پلے کر سکتے ہوں، تو وہ الحمدللہ 2008 9 10 میرے خیال ہے کہ یہ اس وقت مصطفیٰ کمال کا دور تھا، اور نو ڈاؤٹ کہ کراچی کا میرا خیال ہے شاید گولڈن پیریڈ تھا. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا ہی ہے. تھوڑا سا ہم آتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹی سے کیسے کنیکشن ہوا اور کیسے آپ نے اس طرف سوچنے کے حوالے سے سوچا آپ نے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میڈیا پروفیشنل، میں نے آپ کو بتایا، ہم دنیا میں ایگزیبیشنز کانفرنسز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے دبئی میں خاص طور پہ جو رولرز ہیں ان کے ساتھ بہت ایسوسیشن رہی، اور دبئی میں کیونکہ ہم رہتے وہاں پہ، تو اس وجہ سے ان کے کچھ ایسے ایونٹس ہیں جن میں جانا ہوا اور جن میں ان کی اٹیچمنٹ دیکھی ان پرسن ود ڈسیبلٹیز سے، جو آپ ایک دم سے جو ہے نا قائم نہیں کر سکتے کہ میں کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جاؤں اور ایک بچہ مجھ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ مانوس ہو جائے. تو وہ پتہ چلتا تھا کہ وہ لوگ ٹائم بتاتے ہیں وہاں پر.
اس وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ ایسوسیشن ہے, بچے سمجھ گئے. تو پر کچھ بڑے لیول کے ایگزیبیشن, کانفرنسز اور بہت ساری این جی اوز, بہت ساری انسٹیٹیوشنز وہاں پہ وزٹ کرنے کا موقع ملا, اور وہاں پہ پھر اس طرح سے گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھنے کا موقع ملا, اس کو دیکھنے کا کہ اچھا یہ گورنمنٹ اگر یہ ایگزیبیشن کر رہی ہے اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کو لے کے آ رہی ہے, تو گورنمنٹ کی ول انٹینشن دکھ رہی ہے اس کے اندر. تو جب ہم پاکستانی ہوتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی چل جائیں تو وی لک بیک ایٹ آور کنٹری, ہم پاکستان میں دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. تو جب ہم نے پاکستان میں دیکھا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. اگر آپ بیٹھ کے ریسرچ کریں بالکل آپ کو لگے کچھ بھی نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال ایسی بات نہیں ہے, ہمارا بھی یہ جو مغالطہ ہے دور ہوا. تو ہم پھر وہاں سے ہی کنیکٹڈ ہوئے یہاں پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشن سے, بڑے ناموں سے اور گورنمنٹ سے, کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم بینگ ایک اس کے پیچھے جو ایک سوچ تھی نا, وہ یہ تھی کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا, بیٹھیں گے گھروں میں دعوتیں ہوں, اسکول کالج ہو یا پروفیشنل بیٹھے ہوں, آخر میں سارا جو بگاڑ ہے نا, اس کا الزام دے دیا تھا میڈیا کو الزام دے دیا تھا کہ بس میڈیا کی وجہ سے یہ ہے, کیونکہ میڈیا آپ کی سوچ کو, آپ کی اپروچ کو بنا بھی رہا ہوتا ہے, بگاڑ بھی رہا ہوتا ہے نا سر. یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کانسیپٹ رکھے ہوئے. تو ہم نے پھر کوشش یہ کی کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جائیں. صحیح, اوکے. کم از کم ہم بینگ میڈیا پروفیشنلز اور بینگ پیٹریوٹک پاکستانی کچھ ایسا کام کر جائیں کہ پھر جنید جمشید کا وہ گانا بھی یاد آتا ہے کہ ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہیں چلے. تو ہم نے یہ کی کہ ہم پاکستان میں وہ رول پلے کریں ریسرچ بیسڈ. ہم نے پھر ریسرچ کی, ہم یہاں پہ انسٹیٹیوشن سے کنیکٹ ہوئے, ہم نے ریسرچ کی, ہم نے دیکھا گیپ کہاں ہے. ہم پہ پاکستان آئے, یہاں پہ لوگوں سے ملے, بہت ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر اپنی اسیسمنٹ چل رہی تھی. جو کچھ بتاتا تھا وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد پھر اس کو ایویلیویٹ کرنا, اس کو اسیس کرنا, وہ سارا ہماری اپنی اسکروٹنی کرنا کہ یہ گیپ ہے. یہ ہمارا رول ہر فیلڈ میں رہا ہے, چاہے کوئی میڈیا کی فیلڈ میں ہم سے سروس لے رہا ہے. آپ اگر آئی ٹی سے واقف ہیں تو ایک رول ہوتا تھا سسٹم انالسٹ, جو میرا ایک گول تھا کہ میں سسٹم انالسٹ بنوں گا جب میں بالکل شروع میں آئی ٹی میں شمولیت اختیار کی. سسٹم انالسٹ اگر آپ کے بینائی ایجوکیشن یہ جو سسٹم ہے اس کو آ کے دیکھیں کہ آپ اس کو انوائٹ کریں گے اور آپ اس سے کہیں گے یار آ کے دیکھیے یہاں پر یہ جو کچھ ہمارے پاس کام ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا اس میں کوئی انوویشن آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ کے ایویلیویٹ کرتا ہے. ناٹ نیسسری کہ وہ ہمیشہ آپ سے کہے کہ نہیں اس میں آپ یہ انوویشن کریں, وہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہترین ہو رہا ہے, تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایس او پیز سے آپ اس کو آرگنائز کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ہمارا ایک سمجھ لیں کہ جو اساتذہ نے ہماری ایک چپ سیٹ کر دی تھی نا, کہ ہر چیز کو سنو دیکھو, اس کے بعد باہر آ کے اس کو بڑے فریم پہ دیکھو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, کہاں گیپ نظر آ رہا ہے, اس کو کس طرح سے فل کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یو این سی آر پی ڈی کی امپلیمنٹیشن کو اگر آپ دیکھیں 2008 میں یو این سی آر پی ڈی آیا تھا, 2011 میں پاکستان نے ریٹیفائی کیا. پروگرس تھوڑی تیز ہوئی اس وقت میں, ورنہ ضیاء الحق صاحب نے جس وقت میں کام کیا تھا, آپ کو ریزن پتہ ہے کہ ان کی صاحبزادی جی, تو ان کا تھوڑی انکلیمنٹ تھی اس طرف. تو ضیاء الحق صاحب نے جب کام کیا اس کے بعد سے کوئی کام ایسا خاص نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر یہ جب یہ ریٹیفائی کیا یو این سی آر پی ڈی گورنمنٹ آف پاکستان نے, تو تھوڑی سی پروگرس ہوئی, انسٹیٹیوشنس بنے, تھوڑا سا گورنمنٹ کا سوشل ویلفیئر اسپیشل ایجوکیشن اس پہ فوکس زیادہ ہوا. سر میں پہلے چاہوں گا کہ ہماری عوام کے لیے یو این سی ڈی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, یہ ہے کیا؟ یو این سی آر پی ڈی یہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے. اس کے اندر وہ گائیڈ لائنس ہیں جو کسی بھی ریاست کو اپنے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ایس او پیز, پروسیجرز, تھنک ٹینک بنانا ہے یا کوئی ایکٹیویٹیز ایسی کرنی ہو, تمام چیزوں کی گائیڈ لائن ہے کمپریہنسو. تو پاکستان نے اس کو سگنیٹری پاکستان ہوا تھا 2011 میں, 2011 ٹھیک ہے. اس وقت سے پروگرس ہونا شروع ہوئی. جب آپ سگنیٹری ہو جاتے ہیں, کسی کو ریٹیفائی کر دیتے ہیں کسی کنونشن کو, تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پھر یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اس میں اپنی جو اسٹیٹس ہے اس کو برقرار بھی رکھ سکیں. اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یو این سی آر پی ڈی ریٹیفائی کرنے کی وجہ سے جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس, جو آپ اگر آپ اکانومی کو تھوڑا یورپین سائٹ پہ جی جو یورپین سائٹ پہ ہماری جی ایس پی پلس ایک اسٹیٹس ہے پاکستان نے لیا ہوا ہے, جس میں ٹریڈ بیسکلی اس کا جو ہمارا امپورٹنٹ اگر آپ کی ورڈ لے لیں
تو یو این سی آر پی ڈی کو ریٹیفائی کرنے کی وجہ سے جی ایس پی پلس میں بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملا ہے، اور اس وجہ سے اس اسٹیٹس کو، جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یو این سی آر پی ڈی کی امپلیمنٹیشن، یو این سی آر پی ڈی کی بھی امپلیمنٹیشن سر یو این سی آر ڈی پی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سائن کر چکے ہیں، سگنیٹری ہیں، تو مجھے بتائیے گا تھوڑا سا کہ کیا اس کے اوپر سے اس کے بعد کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، کچھ اس قسم کا آپ کو کچھ پتا ہے؟ کہ پاکستان میں اگر ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں تو میں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ کام تو دیکھیں شروع ہوا ہے، پروگریس آئی ہے، لیکن ایکچولی ہم کیا اس کے مطابق گئے ہیں؟ دیکھیں ایک کنونشن ہے، اس کو ریٹیفائی جب پاکستان نے کیا تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ یو این سی آر پی ڈی نے تو ایک کنونشن انٹروڈیوس کروا دیا، اور آپ نے اس کو کہا کہ جی یس وی آر ہیئر، ہم اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو پھر وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسٹیٹ جو کچھ کر لیتی ہے وہ آگے ریفلیکٹ کر دیتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ کر لیا۔ تو انفارچونیٹلی میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں، بہت کام ہو رہا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ہم نے ریسرچ کی اور دیکھا نا، اسیس کیا، کام بہت ہو رہا ہے، ادارے بہت ہیں، اور بڑی دل جمعی سے کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو دیکھیں گے، جب آپ اس کو جا کے دیکھیں گے تو ثانی نہیں ہے اس کا کوئی، لیکن آپ اصل ایشو کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیسے اس کو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ایک ایسا سوئمنگ پول ہے جس کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کی جو لمبائی ہے نا وہ 4 فٹ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں بتایا تھا کہ 4 فٹ تھوڑی سی اوپر ہے، اس کے بعد 10 فٹ اور ہے، تو جو بھی گیا ہے نا وہ اس کے اندر بالکل نیچے چلا گیا ہے جس ایکٹیویٹی میں وہ گیا۔ اب بنائی ایجوکیشن سسٹم میں جب سلمان بھائی نے انٹری لی، اور بہت کچھ ارادہ تھا ان کا کہ آگے جا کے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، وہ اسی سے باہر نہیں نکل پا رہے۔ چیلنج اتنا بڑا ہے، اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس کو دیکھ لیں، ہم نے سب سے پہلا سبجیکٹ یہی اٹھایا، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اور the leadership is awesome۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جس بھی جگہ ہم جا کے بیٹھے، منسٹری آف کامرس ہو، اسٹیٹ بینک ہو، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو، ایوان صدر ہو، اسمبلیز ہوں، جہاں بھی گئے، کہیں پہ بھی ہمارے لیے ڈور بند نہیں کیا گیا۔ ہمیں ایکسس دیا گیا نیشنل اسمبلی میں، آئیے اور پورے اس کو جو ان کی کمیٹی ہے اس کو پریزنٹیشن دیجیے۔ ہمیں کے پی کے اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان، مطلب ہر جگہ سے ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا۔ تو ول انٹینشن ہے لوگوں کی، گائیڈ لائن، گائیڈنس، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا گیپ تھا وہ تعداد کا تعین نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ اور ہم WHO نے جو ایک ماڈل سروے کیا اس کے مطابق 32 ملین سے زیادہ پاکستان میں پرسن ود ڈسیبلٹیز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ہمارا سینسس 2017 کا بتاتا تھا کہ 1 ملین، اور ابھی تھوڑا سا امپروومنٹ ہوئی لاسٹ سینسس میں، لیکن ابھی بھی وہ نتائج ہم نے حاصل نہیں کیے۔ اس میں ہم پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے اور ان کو اس ساری سچویشن سے آگاہ کیا، اور انہوں نے بالکل اپنی سمجھ لیں کہ آفر کی سپورٹ، کہ آپ جس طرح کہیں گے ہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، اور اس کو کسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم کاؤنٹنگ کو صحیح کر سکیں، کیونکہ کاؤنٹنگ کی بیسس پہ نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے بلائنڈز ہیں، اتنے اس علاقے میں زیادہ بلائنڈ ہو گئے، تو ہیلتھ کیئر پروفیشنل اس بیس پہ اپنی اسٹڈیز کرتے ہیں۔ مطلب تمام پالیسیز اسی بیسس پہ بنتی ہیں، تمام ریسورسز اسی بیسس پہ آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی جیسے سندھ کے جو پہلے ایڈوائزر تھے صادق میمن صاحب، انہوں نے بتایا سندھ کی ایک جگہ پر، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے، شاید آپ سے بھی انہوں نے ذکر کیا ہو، وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں ریسرچ کریں، وہاں پہ بلائنڈ بچے بہت پیدا ہو گئے۔ اچھا، نہیں مجھے نہیں پتا لگا یہ بات۔ تو اب اس کے بعد پھر اتفاق کی بات ہے کہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی بن گئے، تو دارالحکومت چلے گئے، تو ان کے ساتھ دوبارہ سیٹنگ نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں کہ ڈیٹا بیس ڈیسیجن میکنگ آپ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ، یو این سی آر پی ڈی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایس ڈی جیز کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر ہم نے دیکھا پاکستان میں جو گیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یو این سی آر پی ڈی نے اسٹیک ہولڈرز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں امپلیمنٹیشن کے لیے، ان میں سے مشکل سے 6-7% اسٹیک ہولڈرز پاکستان میں ایکٹیو ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے آپ ہیں، جیسے بہت سارے اور لوگ ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہوں، جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اسٹیک ہولڈر ہوں۔ تو 6-7% سے جب ہم نے کام اسٹارٹ کیا 2019 میں، جب تو ہم نے سب سے پہلا اپنا آبجیکٹیو یہ بنایا کہ ہم ملٹائی اسٹیک ہولڈر کولیبریشن اور پارٹنرشپ فیسیلیٹیٹ کریں، یعنی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان آگاہی ایک دوسرے کے بارے میں، اور ان کے درمیان کسی نہ کسی جگہ پہ کولیبریشن، کیونکہ
اگر ہم سائلوز میں کام کرتے ہیں, اکیلے کام کرتے ہیں, تو رزلٹ وہ نہیں آتا. وہ ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی نا, جہاں آپ کی اسٹرینتھ ختم ہو رہی ہے وہاں سے دوسرے کی اسٹرینتھ شروع ہو رہی ہے, اور کسی ایک اسٹیج پہ جا کے اس کی اسٹرینتھ دوبارہ سے ختم ہو رہی ہے تو آپ کی اسٹرینتھ شروع ہو رہی ہے, یا کسی تیسرے کی شروع ہو رہی ہے. تو جب ہم ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں اس ایکو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈرز آپس میں ایک دوسرے کو نہ سر ایسی کوئی میٹنگز ہوئی اسٹیک ہولڈرز؟ جی بالکل ہوئی ہیں. اچھا رائٹ, بالکل ہوئی ہیں. جب تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا انیشیٹوز کیا تھے. ہم نے بڑی کوشش کی تھی, سب سے معتبر لوگوں کے ساتھ بھی, جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں کی تھی, صدر مملکت بھی ہمارے ایونٹس میں بھی آئے اور سب کچھ ہوا, لیکن ہمیں وہ سپورٹ بہرحال آج بھی میں اللہ کا شکر ہے یہ بیٹھ کے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کہ 1 روپے کی امداد کہیں سے ہم نے نہیں لی ہے, کوئی ڈونیشن نہیں, کوئی فنڈنگ نہیں. ہم نے جو کچھ بھی کیا پروفیشنلی اپنے برتے پہ, اپنے پاس سے, اپنے کارپوریٹ جو کلائنٹس ہیں ان کو, ان کے سینٹیمنٹس کو انگیج کر کے, ان کو سینسٹائز کر کے, اور ہم نے اسپانسرشپ بیس سسٹم سے اس کو کیا ہے. تو ہم نے گورنمنٹ سے کبھی بھی آج تک کوئی سپورٹ نہیں لی ہے. گو کہ گورنمنٹ بہت اچھا بھی کام کر رہی ہے, لیکن ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وی آر ناٹ. آپ جب کسی سے اسپانسرشپ یا گرانٹ لے لیتے ہیں پھر آپ ڈائریکٹ نہیں ہو پاتے. تو اس لیے ہم نے اپنا یہ جو کیلیبر ہے یہ برقرار رکھا ہے. اور جو اسٹیک ہولڈرز کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, تو ہمیں پتہ چلا کہ اسٹیک ہولڈرز, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے سب سے پہلے کام کیا کیا. ہم نے پوڈیک ورچوئل, جیسے ہمارا آپ کا رابطہ ہوا تھا, یس پوڈیک, وہ فزیکل ایگزیبیشن ہونی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز کام کر رہے ہیں پاکستان میں وہ سب ایک امبریلا میں, ایک روف کے نیچے آئیں اور سب ایک دوسرے کو جانیں. وہ کووڈ کی نظر ہو گیا, پھر ہم نے اس کو ورچوئل کیا. ورچوئل میں بھی ہمارے 100+ پارٹیسپینٹس ہیں, اور آل اوور فرام آل اوور پاکستان, نہ صرف آل اوور پاکستان بلکہ پاکستانی ڈائسپورا دبئی میں, امریکہ میں, یو کے میں, ابوظہبی میں جو ہے, وہ بھی اس کے تھرو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئی, اسپیکرز رہے, اور انہیں دیکھا, اور بہت سارے اداروں کو ہم نے ڈائسپورا کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کروایا اس پلیٹ فارم سے کہ وہ ادارے آج تک ان ڈائسپورا کے جو ممبرز ہیں ان سے وہ سپورٹ لے رہے ہیں. دیٹ از ان آر نالج. لیکن ہمارا رول صرف یہ تھا کہ ہم ان کو ملوائیں. اگر آپ کا کام ان کو پسند آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو گول ہے وہ پاکستان میں پاکستان کی پروگرس کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں, وہ آپ کو سپورٹ کریں. 50 جگہوں پہ وہ امداد کر رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ اس طرف کہ کسی طرح سے امپاورمنٹ ہو پرسن ود ڈسیبلٹیز کی. تو اسٹیک ہولڈرز کو جگانا, ویک اپ کال دینا کہ آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے رائٹ ہاتھ میں دینا, یہ ہماری ایک بولتے حروف ایک سکسیس ہے. جیسے آپ نے دیکھا تو اسٹارٹ اپ تھا, ٹیک اسٹارٹ اپ, وہ پوڈیک میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور بس ایک کال پہ ہمیں عمر صاحب سے بات ہوئی, اور میں نے کہا چارم ہے ان کے کام میں اور اسپارک ہے بچوں میں, تو ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر ہم نے ان کی لانچنگ کروائی, جس میں صدر مملکت نے لانچ کیا اسے گورنر ہاؤس سندھ میں آ کے سافٹ ویئر کو, اور اس کے علاوہ ان کی سروس کو. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی وہاں موجود تھے جن کے وقت میں یہ پالیسی بنی اسٹیٹ بینک کی پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فائنینشیل انکلوژن کی. تو صرف یہ نہیں کہ یہ اسٹیک ہولڈرز, ہم نے دوسری طرف محنت کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس پہ. جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا منسٹری آف کامرس, ہم وہاں بھی ملے, ہم پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں ملے, ہم پروونشل لیڈرز میں, فیڈرل لیڈرز میں, WHO, USA, ہر جگہ پہ ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے. جہاں کہیں ہمارا رول چاہیے وہ ہم پلے کرنے کو تیار ہیں. پلس ہم کاؤنٹ تو کر رہے ہیں, ہم نے اسٹارٹ کیا پوڈیک کا 30 ملین ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز. جب تک ہمارا بروشر گیا وہ کہیں سے WHO پاکستان پہنچا, تو جب انہوں نے بات کی اپریشیٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ 32 ملین ہو گیا ہے. صحیح, تو ہم نے کہا یار اب کیا کریں, یہ 30 ملین ہم چھاپ چکے ہیں, اس میں انکریمنٹ تو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, ہم اس کا سدباب کیسے کریں. وہ انکریمنٹ کی جو وجوہات ہیں ان کو بھی تو دیکھیں نا. ایکسیڈنٹس ہیں, ہیلتھ کیئر پرابلمس ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پری کلینکل ڈسیبلٹیز, لائک بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. اگر آپ اس کا وقت پہ کیور نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ ایمپیوٹیشن یا بلائنڈنس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کان کی ایک پرابلم, جو ہیئرنگ ایشو کے علاوہ جو بیلنس کرتا ہے اللہ میاں نے وہ کان میں فٹ کیا ہوا ہے فلوٹ,
ओके ओके सही है. اور وہ کبھی سائنس انفیکشن سے وہ سائنس انفیکشن بھی وہاں پہنچتا ہے, اور اگر وہ ہل جائے بیلنس کا جو سسٹم ہے, میکینزم ہے, تو انسان کو ہر وقت زلزلہ محسوس ہوتا رہتا ہے. اوکے. اور میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2007 میں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو میں ایسا ہوتا تھا کہ میں بڑا رول پلے کر رہا تھا, آرمی کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, میں اس کا فرام ایونٹ مینیجر سائٹ آئیڈیاز کا ہیڈ آف میڈیا تھا, اور اس سے پہلے کی بات ہے یہ. تو میں ڈرائیو بھی اکیلے نہیں کر پا رہا تھا اس وقت میں, وہ ٹیمپرری ایک وقت آیا. تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ جب میں کسی کو ریسیو کر رہا ہوتا تھا وہاں پہ گیسٹ کو ایکسپو سینٹر میں, تو جلدی سے ریسیو کیا, اس کے بعد آ کے چیئر پہ بیٹھ گیا. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو جو نارمل آپ کے دن کا روٹین ہے نا, وہ ایگزیکیوٹ کرنے سے روکتی ہیں, ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ کا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہی ڈسیبلٹی کی ڈیفینیشن ہے. صحیح ہے بالکل. تو اس لیے جو ہم نے پھر ان کو آن بورڈ کیا, پھر ہماری کچھ علماء سے باتیں ہوئی. علماء سے ہم نے کہا کہ یہ جو myth ہے نا کہ بچہ اگر کوئی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو وہ والدین کی کوتاہی ہے, والدین کی کوئی گناہ کی سزا ہے, تو اس کو دینی طور پر بھی ایڈریس کریں, اور کچھ لوگوں نے کیا بھی. اس طرح سے ہم سارے اسٹیک ہولڈر. اچھا, علماء کرام نے اس کو ایکسیپٹ کیا ویسے, کس کو, اس بات کو کہ یہ پرابلم والدین کی نہیں ہے؟ والدین کی نہیں ہے, یہ ایکسیپٹ کیا. یہ ایکسیپٹ کیا نا, صحیح ہو گیا. یعنی کہ ایسا تو نہیں کہ علماء کرام نے کہا نہیں آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ تو ہوتا ہی والدین کی گناہوں سے ہے. دیکھیں جو جن علماء کی میں بات کر رہا ہوں, صحیح ہو گیا, obviously وہ علماء بڑے کیلیبر کے ہیں. صحیح ہو, اور بہت ان کی گائیڈنس ہے فائنینشیل سسٹم میں پاکستان کے, اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ ہماری سوسائٹی میں بھی دیکھیں تو اب کسی بھی جگہ پر جو ہمیں ڈیزگنیٹڈ ایسی جگہیں ہیں وہیں جا کے ہمیں معلومات کرنی ہے, بجائے اس کے کہ ہم کھانسی کا علاج کرنے گوشت والے کے پاس. تو اس لیے تو یہ ہم نے بیسکلی UNCRPD کی امپلیمنٹیشن پہ کام کیا. ناظرین, اسٹارٹنگ میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ انسنگ ہیروز, وہ لوگ جو اس لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن پورا ایکو سسٹم بنانا, اسٹیک ہولڈرز کو جگانا. میرا خیال ہے ہم بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو واقعی, میں مانتا ہوں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بہت اچھے لیول پہ ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن کیا کبھی نہیں کسی نے یہ سوچا بھی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو جگانا, کبھی کسی نے سوچا بھی ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ان کو گائیڈنس دینا, یا آپس میں کمیونیکیشن کے تھرو ایکچوئل جو ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا, یہ شاید میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگوں نے شاید صرف سوچا ہوگا. اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوئی, آج شاید وہی جرنی سن رہے ہیں سر. جی سر. جی, میں اب یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر ہم ڈٹرمنٹ پاکستان, ایکچولی یہ نام کیسے آپ نے تجویز کیا, اور پھر کس طرح آپ اس کو لے کے شروع ہوئے, کب سے لے کے شروع ہوئے, تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈال دیں. یہ 2019 کی بات ہے. صحیح ہے. پری کووڈ جب ہم نے دبئی میں نے آپ کو بتایا کچھ کام کیا, اس کے بعد پھر چونکہ دبئی میں رہائش تھی تو وہاں پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز نہیں کہا جاتا, وہاں پیپل آف ڈٹرمنیشن کہا جاتا ہے. تو اسٹیٹ کی ڈگری ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہے, یعنی آرڈرز ہیں, کوئی یہ نہیں کہے گا, یہ کہے گا. تو ادھر سے ڈٹرمنیشن کا ورڈ تھا ذہن میں, تو ہم نے کہا پاکستان میں بھی ہم پیپل آف ڈٹرمنیشن اوکے ہیں بجائے اس کے پرسن وتھ صرف. اچھا, اس زمانے میں بڑی بحث مباحثے بھی ہو رہے تھے, پوڈیا کی انوگرل کیا نام ہونا چاہیے, کیا کہنا چاہیے. ہاں, مطلب اعتراضات تھے کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اگر کوئی بلائنڈ ہے تو اس کو بلائنڈ نہیں کہو. اور میں نے جب بعد میں کام کیا ہم بھی احتیاط کرنے لگے, ہم نے بات کی تو ہمیں بڑے بڑے لوگ ایسے ملے جو کہتے ہیں نہیں آپ جب بلائنڈ ہیں تو آپ بلائنڈ ہی کہیں, تو اسے گھما پھرا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں کنٹروورسی, اس میں ڈفرینس آف اوپینین, بہت ساری چیزیں تھیں. پیپل آف ڈٹرمنیشن از سم تھنگ کہ ڈٹرمنیشن تو ہے نا, کہ آج آپ اگر بغیر بینائی کے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جو میں بینائی کے ساتھ نہیں کر سکا, تو ڈٹرمنیشن ہے نا آپ کی جو یہ دکھا رہی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. اچھا, یہاں پہ سوری سر, لیکن میں آپ کو بتاؤں بڑے مزیدار ناظرین, اور یہاں پہ بہت سارے اس کے سننے والے پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی ہیں, جب ہمارے ڈفرینٹ نام لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور یقین کریں کہ اس پر بحث کرنے والے عام طور پر پرسن ود ڈسیبلٹیز نہیں ہوتے. صحیح. اور یقین کریں جب یہ بحث چل رہی ہوتی ہے, سارے پرسن ود ڈسیبلٹیز آپس میں دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں, یار ہمیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بحث چل رہی ہے کہ نہیں ڈفرینٹلی ایبل اینڈ پرسن ود ڈسیبلٹی اور ڈسیبل اور بلائنڈ, ہم لوگ یقین کریں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن نو ڈاؤٹ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, نان ایشوز جو ہے نا اگر ان کو ہم
यस सर जी प्लीज आप बात कीजिए। बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस है। शायद हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज में हमने बचपन से जुमले यही सुने हैं कि अंधा, बहरा, माजूर, डिसेबल, तो शायद इसकी इंपॉर्टेंस हमारे अंदर तो खत्म हो गई है सर। लेकिन मैं अब जब जितना मुझे वर्ल्ड एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है तो यस आई कैन अंडरस्टैंड कि यस इस वर्ड से, इन जुमलों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी साइकी चेंज हो रही होती है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज की पर्सनैलिटी डेवलप ही इन वर्ड्स की बेस पर हो रही होती है, जो शायद अभी अभी हम लोग को अंदाजा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं सर यकीनन हम डिटरमिन पाकिस्तान पे चल रहे थे। इस वक्त रिसेंट अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें सर, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कुछ आपकी चीजें शुरू हो रही हैं और मैं ख्याल सेकंड ये फाइनेंशियल जो इंक्लूजन अवार्ड्स हैं ये आपके जारी, थोड़ा सा इसको हम अगर मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ। डिटरमिन पाकिस्तान की जो बड़ी हम समझते हैं इनिशिएटिव, क्योंकि इम्पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कोई भी आप काम करें, इम्पैक्ट ना हो तो फायदा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमने जो इम्पैक्ट लिख रहा है ना, उसमें हमने अल्लाह का शुक्र है ये कि अगर मैं इनिशिएटिव्स का नाम हूँ आपसे, तो पॉडियक वर्चुअल जिसमें आप भी शामिल थे, आप एज ए स्पीकर भी थे उसमें, आपका वर्चुअल बूथ भी था। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लोगों को पता चला कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, और सदर मुमलिकत ने भी गवर्नर हाउस में बैठ के और देख के कि जी हम कनेक्ट हो रहे हैं, और जाके किसी भी जो डीपीओ है या एनजीओ है या कोई भी इदारा है उस तक जाने की आपको फिजिकली जरूरत नहीं है, बल्कि आप वर्चुअली भी कनेक्ट होके तमाम बात कर सकते हैं उनके साथ। तो पहला पॉडियक वर्चुअल हमने 2021 में किया, फिर 2022 में हमने दुबई में जो हमारा एक्सपो दुबई एक्सपो 2020 में हमने पाकिस्तान एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री टूवर्ड्स इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के नाम से सेमिनार किया, क्योंकि दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पवेलियन था ही अबाउट इमेज बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान। तो हमने जब वो किया और वहाँ के रूलर्स की फैमिलीज ने आके देखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वो थी। फिर हमने स्टेट बैंक की पॉलिसी को, इंस्पायर्ड बाय स्टेट बैंक पॉलिसी, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेट बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में विजनरी लीडर्स ने बैठ के इस पॉलिसी को तरतीब दिया, जिसको हमने लास्ट ईयर स्टडी किया, और फिर ये हमने जो है वो अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया, पाकिस्तान पीडब्ल्यूडी इंक्लूजन अवार्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड, इंस्पायर्ड बाय एसबीपी's पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दुनिया में बहुत सारे जो बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के स्टेट बैंक्स जो हैं, वो गाइडेंस दे देते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट बनाया कि हर बैंक ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, और उसकी रिपोर्टिंग भी है। तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल है सब लोगों को नहीं पता ये बात, कि ये एक इतना बड़ा एक आपकी स्टेट बैंक के विल, इंटेंशन और कमिटमेंट इंक्लूजन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो जाहिर करता है। अच्छा, तो हमने लास्ट ईयर जब ये इनिशिएटिव लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मकसद ये था, कोई ऑडिट नहीं था, कोई ऐसी चीज, इसका मकसद ये थी अवेयरनेस अगेन। अब देखें ना, अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? एक स्टेट बैंक है, रेगुलेटर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर काम करने वाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, या वो हैं जिनके घर में पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो उनके फैमिली मेंबर्स काम करते हैं। इसी तरीके से उधर आने वाले कस्टमर्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, फिर सिविल सोसाइटी है। हर एक जो है वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का जो है वो फुकदान है। तो इसको हमने इनिशिएटिव को लॉन्च इसलिए किया था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे स्टेट बैंक ने क्या कहा है, लोगों ने क्या किया, बैंक्स ने क्या किया है, एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, कितने क्लाइंट्स हैं। तो वो पूरा हमने एवेल्युएट किया अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर, और बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारी ये जो एक नेशनल मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गई, जो छोटा सा इनिशिएटिव था, बैंक्स की एक्साइटमेंट देखी, और हमने सबसे बड़ा जो हौसला अफजा बात की ना, वो ये थी कि पार एक्सीलेंस उस क्राइटेरिया से बढ़ के बैंक्स ने किया हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, वो हमने बैंक से उस पर भी बात की, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात। स्टेट बैंक ने कहा कि मिसाल के तौर पर 2% आप अपॉइंट करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बैंक्स अपॉइंट करें, स्किल्स वाले पर्सन विद डिसेबिलिटीज अवेलेबल नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। तो इस पे भी साथ साथ काम होना चाहिए, जिसमें हम दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ इस पे भी डायलॉग करें, किस तरह से हम
ہر ادارے کو, صرف بینکس ہی نہیں, جو بھی ادارہ کر رہا ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ, ہر ایک کا ایک وہ ہے نا ڈائریکشنز کے اتنے پرسنٹ میں ڈسیبلٹیز مسٹ ہوں. تو ہم کوئی اسکلز بھی ان کے جو ہے نا وہ پروڈیوس کریں, ان کو ٹرین کریں, تاکہ, اور بالکل جاب بیسڈ ٹریننگ دی جائے, تاکہ ان کو پھر ہم جو ہے مین پاور اویلیبل کر سکیں. تو یہ سارا لاسٹ ٹائم ہوا تھا, 9 بینکس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. بینک آف پنجاب واز دا ونر. اچھا, ویری گڈ. اور اس طریقے سے اگر میں چھوٹے سے اسٹیٹسٹکس آپ کو اگر میں یہی چاہ رہا بتا دوں. ایگزیکٹلی. دوستوں میں تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں کہ یہ دراصل جو بات کر رہے ہیں, لاسٹ ایئر ایک سمجھنے کے انکلوژن ایوارڈز کی طرف سر گئے تھے, اور ڈٹرمنٹ پاکستان کی طرف سے جو تمام جو بینکس ہیں دراصل وہ نامینیٹ کر رہے تھے اپنے آپ کو, وی آر دا بیسٹ ان انکلوژن, رائٹ, جہاں پہ امپلائمنٹ ہو, جہاں پر آپ کی ایکسیسیبلٹی ہو, جہاں پہ فیسلٹیز ہو ٹورڈز دا پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس میں سب سے آگے بینک کون تھا؟ سر نے بتایا کہ پنجاب بینک تھا. 9 بینکس تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب سر سے ہم تھوڑے سے اسٹیٹس اس کے حوالے سے ضرور جاننا چاہیں گے سر, پلیز. جی, جو 9 بینکس تھے اس میں بینک آف پنجاب, بینک اسلامی, ایزی پیسہ بینک, فیصل بینک, میزان بینک, یو بی ایل, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ, این بی پی اور دبئی اسلامک بینک تھے. جس میں سے جو چیمپئن کا ایوارڈ لیا تھا وہ بینک آف پنجاب نے لیا تھا. جو سب سے زیادہ رنر اپس لیے تھے وہ بینک اسلامی نے لیے تھے. اور اسی طریقے سے باقی ہر بینک نے کسی نہ کسی کیٹیگری میں جو ہے وہ اچھا رول پلے کیا تھا, اچھا ون کیا تھا. اور ایک سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کمپٹیشن نا ہیلدی کمپٹیشن تھا. ہماری جو تقریب بھی ہوئی اس کے اندر بھی سب بینکس کے لوگ اتنے جلن ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑی سکسیس تھی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آئے, یہ 9 پارٹیسپیٹنگ بینکس نے پورے پاکستان میں 132 ماڈل برانچز بنائی ہوئی. اوکے, صرف 9 بینکس کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان میں 1900 ان کے اے ٹی ایمز ہیں جو کہ پارشل یا فلی ایکسیسیبل ہیں آل اوور پاکستان. اوکے, ٹھیک ہے, اوکے, صحیح ہے. اگین میں بار بار فوکس کروا رہا ہوں, یہ صرف 9 بینکس ہیں. اوور 40 بینکس ہیں پاکستان میں, کمرشل بینکس, شیڈیولڈ بینکس اسٹیٹ بینک کے. 53,835 53,835 اسٹاف ممبرز آل اوور پاکستان پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بینکس نے ٹرین کیے, ان 9 بینکس نے. اچھا, یعنی کہ ان کے بینکس کے اپنے امپلائیز, رائٹ, صحیح, ٹھیک ہے. 588 امپلائیز تھے ود ڈسیبلٹیز لاسٹ ایئر ان 9 بینکس میں, جن میں سے 88 فیمیل امپلائیز ود ڈسیبلٹیز. اوکے, یہ تو کبھی ہمیں اتنا بڑا نمبر پتا بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو ڈیجیٹل ایکسیسیبلٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو اسٹینڈرڈ WCAG 2.1, اس سے تمام بینکس جو ہیں وہ, کچھ بینکس اس پہ پورا اتر چکے تھے اور کچھ اس پہ محنت کر رہے تھے. اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ بریل انیبلڈ ڈاکیومنٹس اور ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ لوگوں کے لیے اسسٹو ٹیکنالوجی, اسسٹو پلیٹ فارمس بینکس نے اویلیبل کیے ہیں. تو یہ تھا جو کہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو کرکس بتاؤں کہ یہ صرف ان 9 بینکس کا تھا. اور نومینیشن کو ختم ہونے کے بعد ہمارے پاس کافی سارے بینکس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اب ہمیں دوبارہ ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں. میرا نیکسٹ کوشچن یہی تھا کہ صرف 9 ہی بینک کیوں, کیا باقی بینکس تک ریچ نہیں ہو پائی اس انکلوژن, یا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائی, یا وہ کام ہی نہیں کرتے پرسن ود ڈسیبلٹیز؟ نہیں, کام بہت کرتے ہیں. اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان سارے بینک جو ونر تھے ان سے زیادہ کسی نے کام کیا ہوا. اوکے, صحیح ہے. لیکن پرائرٹیز تھیں بینکس کی اوبیسلی اس وقت میں. ہر ایک بینک جو ہے وہ کوئی کسی ایک فوکس کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ یہ 3 مہینے 4 مہینے ہم نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے کسانوں کو سپورٹ کرنے والے بینکس ہیں اور چھوٹے بینکس ہیں, وہ بڑا نیشنل لیول کا بینک, نیشنل بینک جیسا نہیں ہے, تو اوبیسلی ان کا جو ہے وہ فوکس اس وقت ان کیمپینز پہ ہوتا ہے. سمجھ گیا, رائٹ. پہلی چیز یہ. اچھا, دوسرا میں آپ کو بس بتاؤں کہ 40 سے زیادہ بینکس تھے. اور اگر ہم بینکنگ ایوارڈس کی بات کریں, جو پاکستان بینکنگ ایوارڈ ہوتے ہیں, اس میں بھی 11 5واں ایڈیشن تھا آئی تھنک لاسٹ ایئر. اگر میں غلط کوٹ کر رہا ہوں تو معذرت اس کے لیے, لیکن اس کے کئی سارے ایڈیشن ہوئے تھے. 11 بینکس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا بینکنگ ایوارڈس میں, جو کہ نباس کرواتا ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنینس. تو ہمیشہ جو نومینیشن کی تعداد ہے نا وہ کم ہی ہوتی ہے. تو obviously وہ لوگوں نے اس کو آبزرو کیا, تو 9 بینکس نے پہلے ایڈیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے لیے.
جس میں ہمیں اپنے جو سینئرز جو جوری ممبرز ہیں ڈاکٹر ارشد حسین, ذیغہ محمود رضوی صاحب تھے, رونق لاکھانی تھیں, ڈاکٹر قیصر انیس صاحب ہیں, غلام نبی نظامانی صاحب ہیں, ثروت نسیم لاسٹ ایئر کے جو جوری ممبرز تھے, یہ سب تھے. تو اس میں ہمیں بڑی اپریسیشن ملی سب سے. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ بینکس ایکسائٹیڈ رہے. اگر کسی نے کوئی کیٹیگری ون نہیں کی تو وہ وہ جو مورلائز نہیں ہوئے, موٹیویشن آئی, اور بلکہ انہوں نے پوچھا کہ ہم کہاں امپروو کر سکتے ہیں بتائیں. تو یہ ایک ویل انٹینشن ہے جس سے اچھا. پھر مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں نا, تو دیکھیں بینکس میں بھی ہوتا ہے یہ کہ بڑی تیزی سے امپلائیز جو ہے نا وہ مائگریٹ کرتے ہیں ایک بینک سے دوسرے بینک. ایک نے یہاں سسٹم امپلیمنٹ کیا تھا, وہ چلا گیا کسی اور بینک. تو اب جب یہاں پہ لوگ آئے تو وہ امپلیمنٹ ہوا ہوئے سسٹم کو سمجھنا اور چلانا ایک نئی سائنس ہوتی ہے. تو اس پوری ایکٹیویٹی سے ہوا یہ کہ وہ ساری چیزیں ریفریش ہو گئی. تو جو بینک کے جو ٹیمز ہیں وہ بھی دوبارہ سے اس انرجی کے ساتھ انوالو ہو گئی, وہ کہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ پبلک میں بھی اویئرنیس گئی ہماری ڈیجیٹل میڈیا کیمپین سے, اور اس ایوارڈ سیریمنی سے, اور ایوارڈ کی جو پروموشن ہوئی سب سے. اور اس بار ہم اس کو اور منفرد اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ نہ صرف یہ ایوارڈز ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ہاف ڈے سمٹ بھی ہے, کانفرنس, تاکہ فائنینشیل انکلوژن پہ ہم اس پہ کمپریہنسو بات کر سکیں. نہیں, اس پہ پرسن جیسے ہماری لاسٹ ٹائم والی جو یہ جو ایوارڈ سیریمنی تھی اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز تھے. یعنی ہر بینک کے ایک ہم نے کوٹا دیا ہوا تھا کہ آپ اتنے پرسن ود ڈسیبلٹیز اپنے ساتھ لا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشن تھیں وہ بھی موجود تھیں. سر تو یہ جو آپ پورا ایک کروائیں گے اس میں سیشن, اسپیشلی جو بینکنگ سیکٹرز, یہ صرف بینکنگ سیکٹرز کے لیے سیشن ہوگا یا جو اس ایوارڈز میں جو سیشن آپ کروا رہے ہیں یہ پرسن ود ڈسیبلٹی سے بھی ریلیٹ ہوگا؟ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز ہوں گے. اچھا صحیح ہے. بینکنگ سیکٹر از دا کی اسٹیک ہولڈر, کیونکہ فائنینشیل انکلوژن کی بات ہو رہی ہے. آبویسلی جو دوسرا پارٹ ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے, جن کے لیے فائنینشیل انکلوژن جو پالیسی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بنائی گئی ہے اور جس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور تیسرا پھر آبویسلی وہ سول سوسائٹی ہے, کارپوریٹ سیکٹر ہے, اوکے, اویئرنیس ان کو بھی ملے. اب جیسے اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے نا, یہ دو رخ ہیں اس کے. اسٹیٹ بینک کی پالیسی ایک ایڈریس کر رہی ہے جو امپلائیز ہیں ان کو, ایکسیسیبلٹی ہو ان کے لیے, جو کچھ بھی سہولیات ہو سکتی ہیں بینک کے اندر. دوسری پھر کلائنٹ سائڈ کو کر رہی ہے. تو اس لیے جب یہ اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی دی ہے اس کو جب کارپوریٹ سیکٹر پڑھے گا سمجھے گا تو آبویسلی کچھ نہ کچھ اس میں سے اٹھائے گا اور امپلیمنٹ کرے گا. تو اس لیے میں نے آپ سے پہلی دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ہمارا جو اس کا مقصد ہے نا وہ صرف اور صرف اویئرنیس ہے. لیکن سر دو چیزیں میں ابھی آپ کی اس چیز میں نوٹ کریے میں نے پوائنٹس. ایک پوائنٹ یہ کہ اگر آپ اس پورا اس کی جوری بنا رہے ہیں, رائٹ, لاسٹ جو جوری آپ نے مجھے بتائی اس جوری میں بھی کوئی پرسن ود ڈسیبلٹی نہیں تھا. تھے اچھا رائٹ, غلام نبی نظامانی اچھا اوکے, ہاں رائٹ, بالکل صحیح ہے, اوکے, آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ کیا. ہاں جی. اور اس بار جو جوری انشاءاللہ ابھی میں ان کے نام نہیں لے سکتا کہ وہ اس کو اپروو نہ کر دیا جائے. تو اس میں ہم نے دو چیزیں کی ہیں, ایک تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کی تعداد بڑھائی ہے, صحیح ہے, اور دوسری بات یہ کہ فرام آل اوور پاکستان ریپرزنٹیشن ہے. اچھا صحیح ہے کہ وہ کے پی کے سے بھی ہے, بلوچستان سے بھی ہے, سندھ سے بھی ہے, پنجاب سے بھی ہیں, فیڈرل کیپٹل سے بھی ہیں, پاکستان سے باہر سے بھی ہیں. سیکنڈلی سر صرف بینکنگ سیکٹر تک لمیٹڈ کیوں؟ اس کو اگر ایوارڈس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کر سکیں فار جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا ادر چیزیں. دیکھیں بہت سارے انیشیٹوز ہو رہے ہیں, جیسے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان کرواتی ہے ایوارڈ, اچھا کرواتی ہے وہ انکلوژن پہ. تو ہم کوئی بزنس کے طور پر تو اس کو کر نہیں رہے, لیکن ہمیں جو لگا کہ فائنینشیل انکلوژن اس لیے امپورٹنٹ ہے, اگین تھینکس ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ انہوں نے فائنینشیل انکلوژن میں پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ایکولی ٹریٹ کیا. کہ وہ یہ صرف نہیں کہ یہ کسانوں کو کرنا ہے یا اسٹوڈنٹس کو کرنا ہے یا لو ہاؤسنگ والوں کو کرنا ہے یا کسی بھی اور اس کو. تو جب ہم فائنینشیل انکلوژن پہ بات کر رہے ہیں تو فائنینشیل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے. اگر پرسن, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ہر وقت یہ ضرورت رہے کہ اس کا کوئی نیکسٹ ٹو کن ہی اس کی چیزیں آپریٹ کرے گا,
تو وہ اس کے اندر وہ انڈیپینڈنس نہیں آتی. ایگزیکٹلی بالکل. اسٹیٹ بینک کی پالیسی کو جب آپ غور سے دیکھیں گے, سمجھیں گے اس کو اس کے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, اور جو بینکس نے امپلیمنٹ کیا اس میں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار اس میں بالکل آخری آپشن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے یا کچھ ایسا ہے کہ جو سگنیچر نہیں کر سکتا یا جو ڈاکومنٹس پہ سوچ سمجھ کے بات نہیں کرتا, اس کے لیے آبویسلی کوئی نہ کوئی کیئر ٹیکر ہوگا. لیکن اس کے علاوہ پوری کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے ڈائریکٹلی وہی انکلوڈ. میں وہ چھوٹی سی ایگزامپل دوں سر, میں بھی آپ کی بات کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے. ناظرین, کل ہی کی بات ہے, اتفاق ہے کہ میں کے الیکٹرک میں جاب کرتا ہوں, اور کے الیکٹرک میں ہمارے تمام امپلائز سے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں, تمام امپلائز کی جو بینک ٹرانسفر ہوا ہے, یعنی کہ ہم پہلے ایچ بی ایل میں تھے اور اب ہم فیصل بینک میں چلے گئے. میں نام اس لیے ڈائریکٹلی یہ چیز کوٹ بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا ایشو ہوا, اور اس میں ہوا یہ کہ جو پرسن اسپیشلی جو ہم لوگ ویژولی امپیئرڈ امپلائز تھے, ان کی جب اکاؤنٹس کھلنے کی, اوپن ہونے کی بات آئی, تو سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ جی جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے, جو آپ کی ٹرانزیکشن ہم ایپ کے تھرو کرتے ہیں, وہ ہمیں الاؤ نہیں کی گئی. اور یہاں سے آپ کو میں بتاؤں کہ ایشو اتنا بڑھ گیا کہ ہم تمام کے تمام جو ویژولی امپیئرڈ پرسنز ہیں وہ محتاج ہو گئے اے ٹی ایم کے. صحیح ہے. اور پہلی مرتبہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جب اے ٹی ایم تو کوئی بھی ہم بلائنڈ میں سے یوز کرنا جانتا ہی نہیں ہے. بے شک کہ اے ٹی ایم بہت سارے ایسے اے ٹی ایم وائس اوور آن ہے, ان کے پاس فیسلٹی ہے, لیکن آج تک ہمیں یہ بات کسی بلائنڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو خود چلا بھی سکتے ہیں. تو اب دو ایشو سامنے آئے, ایک تو ڈیجیٹل بینکنگ, ہر بینک ہر برانچ کو یا تو پراپرلی اندازہ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, شاید وہ اس سے اویئر نہیں ہے, اور سیکنڈلی کہ ہم لوگ اے ٹی ایم سے اویئر نہیں ہے. تو یہ دو ایشو سامنے آئے, اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو فائنل انکلوژن ہے. یہ پوائنٹس میں نے اس لیے بھی شو کر دی کہ آپ کے ایوارڈز ہونے والے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہیں بالکل, اور دیکھیں اویئرنیس, اگین آپ نے بھی بات کی نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھو آپ کام کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اگر اسٹیک ہولڈرز کو پتہ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کا تو ظاہر ہے وہ کام یہ تھا کہ پالیسی دینا, بینکس بھی اپنے طور پر کر رہے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے نا, جو ہم نے یو این سی آر پی ٹی کی امپلیمنٹیشن میں اسٹیک ہولڈر سے کولیبریشن کی بات کی کہ ایک ادارہ کام کر رہا ہے, تو جو اویئرنیس کریٹ کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اویئرنیس کریٹ کریں, وہ اس کو سینسٹائز کریں سوسائٹی کو, اور اویئرنیس گراس روٹ لیول تک پہنچائیں. اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو وائس گائیڈڈ جو اے ٹی ایمز ہیں وہ یقیناً بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں انسٹال ہوئے ہوئے, لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اس میں میں اپنی بھی ناکامی کاؤنٹ کرتا ہوں, اور ہم اس پوائنٹ کو اس بار ضرور لیں گے کہ جو چیزیں بھی ہیں وہ ہم آپ کو ساتھ صرف پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے نہ بتا رہے ہوں یا بند کمرے میں نہ بتا رہے ہوں, بلکہ اس کو ہم پبلک میں جتنا اس کو پروموٹ کر سکیں, کیونکہ مقصد اسی سے آتا ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. ناظرین, یہ سارے پوائنٹس نا یاد کر کے ان کو بتا رہا ہوں, آپ فکر نہیں کریں, اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یقیناً اسی طرح جب ان جگہوں پہ ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ یقیناً ندیب صاحب بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو یقیناً وہ باتیں یاد ضرور آئیں گی. آج جو ہم نے باتیں کی وہ یاد ضرور آئیں گی. اس سے دو چیزیں, ایک تو فائنینشیل انکلوژن کی طرف جب ایوالویشن اسٹارٹ ہوگی تو سارے بینکس کو پتہ لگے گا کہ کہاں وہ مسٹیک کر رہے ہیں. یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی غلط ہے بھائی, اویئرنیس ہی نہیں ہے. خود بینک کے اگر سربراہ کرنا بھی چاہ رہا ہے, اس کو اویئر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تو اس بیچارے کی غلطی نہیں ہے جب تک ہم لوگ سب لوگ مل کر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. تو سر میں اب تھوڑا سا یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ اگر ہم اس ایوارڈز کا تو انشاءاللہ ویٹ کریں گے, اس ایوارڈز کے بعد آپ کا ڈٹرمنٹ پاکستان کا کیا کوئی ویژن ہے, کوئی مقصد ہے جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں, جو ہمارا ایک فوکس میں ایک کوئی انیشیٹو سب سے زیادہ اوپر آ جاتا ہے, ہمارا پوڈیک 2.0 بھی بالکل اس کا تیاری ہماری مکمل ہے, اور جس میں کہ اب ہم آبویسلی اس کا میگنیٹیوڈ اسکیل سب کچھ بڑھائیں گے. اور اب جتنا 2022 میں ہم نے کیا تھا پہلا, 2021 میں سوری, اور اب جب ہم کریں گے تو آبویسلی ڈیجیٹل جو اویئرنیس ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے, اور ہم نے کووڈ بیچ میں گزارا, کووڈ میں بہت لوگوں نے, سب لوگوں نے آن لائن میٹنگس کی, سب کچھ کیا, تو ہمیں اس کو اجاگر کرنا ہے کہ پورے پاکستان میں, اگر ڈٹرمنٹ پاکستان کا ویژن کیا تھا جس کو ہم لے کے چلے تھے, پورے پاکستان میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر یہ سب کسی ایک پورے ڈیش بورڈ پہ ایک ساتھ آ جائیں, اور ان کی کنیکٹیوٹی آپس میں بھی ہو جائے, اور ان کی کنیکٹیوٹی اپنے اپنے ریلیونٹ گورنمنٹ سے بھی ہو جائے, اور اسٹیک ہولڈر سے بھی ہو جائے, سول سوسائٹی سے بھی ہو جائے, تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ جو بینائی آج کر رہے ہیں. اب بینائی کو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بینائی آئے,
ہو سکتا ہے کہ بینائی جیسے جو ادارہ ہے اس کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے دوسرے کوئی ادارے اس کو ایبٹ آباد میں Yes, exactly. اس جیسا کوئی انسٹیٹیوشن کو بالکل، بینائی کو بالکل. کوئی اعتراض ہوگا نہیں ہوگا، بلکہ بینائی گائیڈ کرنے میں ان کو مجھے خوشی ہوگی ڈیفینیٹلی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہم بات کرتے تھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ڈی ایس پی میری اس سے علی اللہ والا سے آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے فی البدی بالمشافہ، لیکن ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ یار کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کب تک کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام رہے گا. تو جو لیڈرز ہیں نا ہر آرگنائزیشن کے انکلوڈنگ یور سیلف، جو کسی ایک اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، آپ نے مائل اسٹون اچیو کر لیا ہے، آپ کو ایلیویٹ ہونا ہے اور اس کام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ اپنے 2IC جو ہے سیکنڈ ان کمانڈ وہ بنانے ہیں. لیڈرز جو ہیں وہ فالوورز نہیں بناتا، وہ لیڈرز بناتا ہے. تو اگر کسی نے لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو یہ مسٹ کرنا پڑے گا، تبھی ہم جا کے اس جو جتنا بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے نا ہم اس کو ایڈریس کر سکیں گے. ادروائز اگر ہم اپنی ادا پہ خود فدا بیٹھے رہیں جیسے کہ ہم ہوتے ہیں، کسی بھی ادارے کو لے لیں، گورنمنٹ کو لے لیں، اگر ہم اپنی ادا پہ خود فدا رہیں گے تو بس پھر بالکل وہی ہوگا جو بالکل صحیح بات ہے. یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ، ابھی بس لاسٹ ہم ناظرین اب لاسٹ کی طرف چل رہے ہیں. ایک چیز بہت امپورٹنٹ آپ کی ڈیورنگ ہماری کنورسیشن ڈسکس ہوئی تھی کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے یا اسٹیٹ بینک ہے وہ ڈیفینیٹلی فائنینشیل انکلوژن پہ تو کام کر ہی رہا ہے، لیکن جاب امپلائمنٹس میں جو آپ نے ایشو آئیڈینٹیفائی کیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز وہ ریکوائرمنٹس کو فلفل اسکلفل نہیں ہے، ایگزیکٹلی ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بینائی کو جو بنانے کا مین ریزن جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب میں 2013 سے 18 تک میں ڈفرنٹ ملٹی نیشنل کمپنیز میں پریزنٹیشنز دے رہا تھا اباؤٹ ڈسیبلٹی. تو اس وقت فرسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ بہت ساری کمپنیز ور ریڈی ٹو ہائر پرسن ود ڈسیبلٹیز، لیکن دیٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ یار جو میری کمیونٹی ہے وہ تو زیرو پہ کھڑی ہے اور اس کے پاس تو اسکل ہی نہیں ہے، وہ دے کین ناٹ فلفل دا ریکوائرمنٹس آف دا ملٹی نیشنل کمپنیز یا بینکنگ سیکٹر. تو یہ ایشوز تھا، ابھی بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دبئی اسلامک بینک نے 2 سال پہلے جابز اناؤنس کی، 100 سیٹس اناؤنس کی فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز، اور اس میں صرف 2 بلائنڈ ہائر ہوئے اور شاید میرا خیال ہے 2 اس میں شاید فزیکلی امپیئرڈ ہائر ہوئے، یعنی کہ آپ کی 96 سیٹس ضائع گئی. صحیح ہے. تو ادیب صاحب اس میں تو بہت پھر آسان ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو اس بات پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر بینکنگ سیکٹر سے ہم کریش کورسز کروائیں ان کے ساتھ مل کر اور اسپیسیفکلی ٹارگٹ اورینٹیڈ ہو، جو ان کی جاب کے اسپیسیفکلی رول کو انڈرسٹینڈ کر پائیں ہم لوگ جو ہماری بیسٹ ٹریم ہے، تو یہ تو بہت ایزیلی اچیو ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور آپ کو بینکس کی جو ٹیمز ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے کھڑی ہوئی نظر آئیں گی. جتنا ہمارا اب تک واسطہ پڑا ہے کہ دے آر اوپنلی سیٹنگ کہ بھائی جو ہم سے سپورٹ چاہیے ہم دے گے. دیکھیں صرف فائنینشیل تو سپورٹ نہیں ہوتی نا، اگر کسی کو امپاورمنٹ مل رہی ہے اس طرح سے کہ جو بینک کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر اس پہ آپ نے جیسا کریش کورس، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اگر وہ ہو جاتے ہیں اور وہ اویلیبل نہ صرف بینکس کے لیے بلکہ پوری جو کارپوریٹ سیکٹر ایگزیکٹلی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی آئیں گی، اس میں فیکٹریز بھی آ سکتی ہیں، انڈسٹریز بھی آ سکتی ہیں. جیسے گل احمد ٹیکسٹائل کا ہم نے پوڈیک کی جب ہم مارکیٹنگ کر رہے تھے، آؤٹ ریچ کر رہے تھے، تو اس وقت میں ہمیں گل احمد کا پتہ چلا. اگین گل احمد کی لیڈرشپ کے ساتھ آج تک ہم نہیں بیٹھے، کسی اور میٹنگ میں بیٹھے اس سبجیکٹ پہ نہیں بیٹھے. ہم نے اتنی جگہوں پہ بتایا گل احمد کی سکسیس اسٹوری، اور انہوں نے 174 یا اسی قریب قریب کوئی فگر جو ہے وہ ہیئرنگ امپلیمنٹ کے ساتھ لوگ اپوائنٹ کیے تھے اپنی فیکٹری میں. اور ہمیں جو فیڈ بیک ملا وہ یہ ملا کہ جو ان لوگوں کی جو پروڈکٹیوٹی اور پروگریس ہے نا وہ آؤٹ کلاس ہے. وہ مجھے پتا بھی لگا تھا شاید وہ ان کی مشینریز کا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈیف ہیں وہ بہت ایزیلی کام کر سکتے ہیں. کچھ اس کی یہ وجہ بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ گپ شپ میں مصروف ہیں، اور اب ان لوگوں کو نا ایک موقع ملا اپنے آپ کو پروف کرنے کا، تو انہوں نے پوری دلجمعی سے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کیا. جب ہم نے اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا تو یقیناً بہت سارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت سارے جیسے یونس ٹیکسٹائل کو یونس ٹیکسٹائل بہت آگے بڑھی، انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا بہت سی جگہوں پہ. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کہاں کہاں کیسے کیسے لفٹ آپریٹر ہے تو وہ کام کر رہا ہے، ٹیلرنگ کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ٹریننگ مستقل وہ ود ان دی آرگنائزیشن ان کی ٹریننگ کے پروگرامس ہوئے. تو اس طرح سے میرے خیال ہے اگر ہم سب لوگ اپنا اپنا فرض پورا کرتے رہے
اور آپ نے جیسے ابھی آفر کر دیا, یقیناً ہم آپ کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں. ہم نہیں سر, میں کہوں گا کنیکٹ نہیں کروائیں, آپ لیڈ کریں. ہم رول پلے کر سکتے ہیں ایسا کہ ڈٹرمنٹ پاکستان لیڈ کرے. we will give you every type of resource and we have so many students جو کہ کریم ہے, کراچی کی, سندھ کی, پاکستان کی, ہم ان کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ہم آپ کو وینیوز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ آپ کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آپ کے اس سے کنیکٹ ہی ہو جائے گا, آپ کے اس ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی. ایگزیکٹلی بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. میرا خیال ہے, امید ہے سر تمام ہمارے ناظرین, ہمارے سامعین, ان کو آج بہت امپورٹنٹ وہ انفارمیشن پتہ لگی ہوگی جو شاید نارمل روٹین سے ہٹ کے ہے, جو شاید ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز اس طرح کی ورکنگ سے اویئر ہی نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ سر لاسٹ میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں اسپیشلی ہمارے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو, یا ہماری جو کمیونٹی سے ہٹ کر جو ایک عام عوام ہے پاکستان کی. سر جی, سب سے امپورٹنٹ جو پیغام ہے وہ یہی ہے, جو میں پوڈیک کی سیریمنی میں بھی آپ بھی موجود تھے اسپیکر سے ہماری اس میں لانچ میں نے کہا تھا کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے ہم کام کرنا شروع ہوئے ہیں. میں اپنے آپ کو پرسن ود ڈسیبلٹی سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک یعنی 2021 تک یا 19 تک یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے میرا کوئی رول ہے اس میں, میرا کوئی فرض ہے, دینی حوالے سے بھی, پاکستان کے حوالے سے بھی. تو ہم سب کو اپنے اپنا فرض دیکھیں, چاہے وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ میڈیا پروفیشنل ہے, چاہے وہ کوئی پروفیسر ہے, چاہے وہ کوئی عالم ہے, چاہے وہ کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے. ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے, تب ہی جا کے اس سوسائٹی میں ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کو وہ مقام دلوا پائیں گے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رول نہیں پلے کریں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق بالکل پڑے گا, کیونکہ 2018 کی برٹش کونسل کی رپورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ 2018 میں ڈیو ٹو ان ایکٹیویٹی آف پرسن ود ڈسیبلٹیز پاکستان کی جی ڈی پی پہ $20 بلین کا نیگیٹو امپیکٹ ہٹ کیا تھا. تو کہیں نہ کہیں تو آپ آج سنتے ہیں نا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اتنا قرض دار ہوتا ہے, تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں یہ سب کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے, وہ دنیا میں جا کے بڑے بڑے کام کریں. یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی طرف سے سائمہ سلیم سب سے بڑے ایگزامپل ہے, ایگزیکٹلی بڑے بڑے رول پلے کر رہے ہیں سب لوگ. تو اگر ہم آج امپاور کرنا شروع کر دیں تو انہی میں سے کوئی سائمہ سلیم, انہی میں سے کوئی جج, انہی میں سے کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنل بنے گا. تو میرا پیغام یہی ہے, اور ڈٹرمنٹ پاکستان ضرور اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں. وی آر ناٹ این NGO, وی آر کیرنگ اے ویژن کہ ایک وہ ڈٹرمنٹ لوگ ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اور ڈٹرمنٹ پاکستان کا وہ گروپ بھی ہے جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہمارے ساتھ ڈٹرمنٹ ہو کے کھڑا ہوا ہے, جس میں ہمارے سارے پارٹنرز شامل ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ سر. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ سب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں اس کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک مجھے بھی چیز یاد آ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم سب سنتے رہتے ہیں, اور عام طور پہ ہم سب نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ جب آگ میں ڈالا جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جانب سے, اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ آ کر اپنے چونچ میں ایک ڈراپ, پانی کا ڈراپ لے کر اس آگ پہ ڈال رہا ہوتا ہے. یہ ایگزیکٹلی آج کی سچویشن سے کنیکٹڈ ہے. اگر میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ جس وقت میں نے پرسنل ڈسیبلٹیز کے کام شروع کیا تو میں نے کہا کس پر کام شروع کروں. اسپورٹس 0 لیول, ایجوکیشن کہیں ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتی, امپلائمنٹ کوئی کام ہی نہیں ہو پا رہا, صحیح ہے, ایکسیسیبلٹی بالکل میرا خیال ہے کانسیپٹ بھی نہیں ہے, تو کس پر کام شروع کیا جائے. میں اس وقت تھوڑا سا کنفیوز ہوا, پھر اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ کنفیوز نہیں, اپنا رول شروع کر دو, باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اس ڈراپ کی مانند آپ اپنا کام شروع کریں کہ آپ کو اس آگ بجھانے کے لیے اپنا رول, جس طرح بھی سر نے بھی کہا کہ اپنا رول ادا کریں, وہ ڈراپ ڈالنا شروع کریں اور پھر چھوڑ دیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے اس پوری آگ کو بجھانا, وہ اللہ کا کام ہے, آپ اپنا رول ادا کریں. میں اسی طرح جب میں ماسٹرز کر رہا تھا, مجھے یاد ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, تو انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کے میں نے فارم بھرا تو مجھے جو میرے ساتھ شخص تھا اور فارم فل کرا تھا اس نے بتایا کہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے لازم ہوگا کہ آپ کسی 2 لوگوں کو پڑھنا سکھائیں گے, صحیح ہے, ان کو آپ تعلیم یافتہ بنائیں گے. تو سوچیں کیا ہم میں سے ہر کوئی اس ملک کے لیے, اس شہر کے لیے, کیا امت مسلمہ کے لیے رول ادا کر رہا ہے؟
सिर्फ ये सोचना शुरू करें आज से. पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए सर ने भी बताया कि यकीनन इसी तरह आपको भी ये सोचना है कि अगर आप आर्किटेक्चर हैं तो आप कहाँ हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए. अगर आप डिजिटल कोई लीडर हैं, आप डिजिटल उस पर काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा. जब भी आहिस्ता 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 जाकर आप अपना ड्रॉप डाल पाएंगे, अपना रोल अदा कर पाएंगे, अपनी सलाहियतों का, अपनी एबिलिटीज का, अपनी कैपेबिलिटीज का कोई 1% हिस्सा आप यानी कि कर पाएंगे इस पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस शहर कराची के लिए, सिंध के लिए और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के लिए. तो ये तमाम चीजें आपको आज से सोचना शुरू करना है. यकीन कीजिएगा अगर हमने सब ने एक एक ड्रॉप डालना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान की अगर हम आवाम की बात करते हैं तो 24-25 करोड़ ड्रॉप बन गए. यकीन कीजिएगा वो आंख जरूर बुझेगी. एंड थैंक यू वेरी मच. दुआ में याद रखिएगा. डिटरमिन पाकिस्तान को भी मैं लाजमी तौर पे कहूँगा इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उनके तमाम चैनल्स को. उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको गाइडेंस मिलेगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.